बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मुझे ज्वाइन किया है नहीदा राजपूत ने। नहीदा कैसी हो? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। यूजुअली आप लोग हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे सेगमेंट्स, जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम जहाँ आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं ख़ुद को ग्रूम करने की, ख़ुद को खूबसूरत बनाने की, किस तरह से अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करना, हर चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स जो हमारी टीम जिसका इंतखाब करती है और जो पैनल हमारे साथ होते हैं, यकीन बहुत मज़ा आता है। बट चूँकि आज के दिन की बात की जाए, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रहमतों वाला बरकतों वाला आज का दिन है, तो आज के दिन यकीनन हमें इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए आज का हम प्रोग्राम करेंगे। और आज के प्रोग्राम से भी आपको बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो हम नहीदा से जानेंगे। जी नहीदा। बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। और नाजरीन, जैसा कि महविश कह रही थी कि हम पूरा वीक आपको ग्रूम करने की बात करते हैं, आपको खूबसूरत बनने के तरीके बताते हैं। तो जिस तरह ज़ाहिरी खूबसूरत करने के तरीके महविश बताती हैं और हमारे पैनल से, हमारे इस सेट से आप बहुत कुछ सीखते हैं, वहीं पे जुम्मतुल मुबारक को हम आपके जो आपका इनर है उसको खूबसूरत बनाने की बात करते हैं। हम अपने ईमान को मज़ीद जला बख्शने की बात करते हैं। आज हमेशा की तरह बेहतरीन टॉपिक और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और स्पेशली हमारी टीम उन टॉपिक्स का इंतखाब करती है जिसका माशरे में बहुत फुकदान होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी चीजें जो रोजमर्रा लाइफ में हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कभी कभार भी नहीं बल्कि डेली, और महविश जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं, उन टॉपिक्स पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए आज हम बात करेंगे सदाकत की और अमानत की, और हम बात करेंगे कैसे हम सादिक और अमीन बन सकते हैं और सादिक और अमीन होने के शरई तकाजे क्या हैं, इसके लिए कौन कौन से अहकामात पे अमल करने की ज़रूरत है। कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। हमेशा की तरह बेहतरीन स्कॉलर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो कि सादिक और अमीन, इससे जो है हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स, और स्पेशली जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन उसवा हसना है जनाबे रसूल खुदा हजूर ख़ातमुन नबीजीन राहतुल आशिकीन हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी से, और फिर बाकी भी तमाम जितने भी हमारे लिए मेंटोरशिप है, हमारे लिए जिनको हमने आइडियल करना है, जिन पर्सनैलिटीज़ को, उनकी ज़िंदगी से हमें बताएंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस सबक पे, सदाकत पे और अमानत पे हो के गुजारी, और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसको कितना पीछे छोड़ चुके हैं। क्या ही खूबसूरत नाज़रीन हमेशा की तरह टॉपिक। और यकीनन जब ऐसे मौज़ूआत की बात करते हैं तो यकीनन नहीदा ने जैसे कहा कि ये जो सादिक और अमीन की हम बात करें, अशद इस वक्त हमारे मुआशरे में ज़रूरत है कि हम सादिक और अमीन होने पे बात करें और कैसे इसको अमली तौर पे अडॉप्ट कर सकते हैं, इस पे बात की जाएगी। लाइव कॉल की अगर मैं कहूँ तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमेशा की तरह। सिर्फ आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हमारे पैनल की बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोबाइल उठाएं, नंबर डायल करें जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, कॉल मिलाइए, अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे ओवरसीज़ की, तो हम कभी आपको नहीं भूलते। आप लोग भी आज के दिन, बल्कि हमेशा मैं बात करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। राय का इजहार करना चाहते हो, मेहमानों से बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी मेहमानों की जाने बढ़ती हूँ नहीदा, मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ ताकि जो इतना ज़बरदस्त टॉपिक है सादिक और अमीन की बात की जाएगी, जो कि बहुत वसी टॉपिक है, तो उसमें हम जल्दी से गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारे आज के पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान माशाल्लाह जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, वैसे तो हमारा पूरा पैनल किसी तारुफ का मोहताज नहीं होता माशाल्लाह। उनकी खिदमात की बात करें तो दीगर चैनल्स पर वो आपको दिखाई देते हैं। सोसाइटी की बात करें तो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से समझते हुए उन्हें अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं, मुआशरे की रहनुमाई फरमाने में हमें अव्वलीन जो है वो दिखाई देते हैं। हमारे पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, बशीर अहमद सदीक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन उनके साथ हमारे अगले जो सुलझी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, आप भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और बहुत ही खुशी की बात है कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, सैयद असद अब्बास बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन उनके साथ अगले हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है माशाल्लाह,
بہت ہی خوبصورت آواز رکھتے ہیں، جانا پہچانا چہرہ ہے، آپ لوگوں نے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں اور دیگر محافل میں بھی آپ انہیں سنتے رہتے ہیں، خوبصورت آواز رکھتے ہیں، آج جوائن کیا ہمیں تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں نعت خواں شاہد صابری صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ وقت دینے کا، اور درخواست کریں گے کہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ جی نہیں تھا، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ محوش میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے وہ صداقت پہ یا امانت پہ ہے، تو پروفیسر صاحب صادق اور امین کے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ لغوی معنی بتا دیں تاکہ تھوڑا کلیریفائی ہو جائے نا۔ عام طور پہ ہم جو ہے وہ بس اگزامپلز میں کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ صادق اور امین کہتے کس کو ہیں۔ جی جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد ہو کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے جو کہ صادق اور امین کے شرعی تقاضے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صداقت اور امانت کا ہونا کسی بھی معاشرے کا، اس کا وجود رکھنا جزو لا ینفک ہے۔ بالکل، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے، وہ معاشرہ چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ صداقت یا صادق جو ہے، جو فاعل ہے، لغوی معنی اس کا سچا ہے، بالکل، اور اسی طرح امین کا لغوی معنی امانت دار ہونا ہے۔ انسان کی شخصیت کے اور اخلاق کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں، اور اس کی شخصیت کے پہلوؤں میں سے جو دو جامع اوصاف ہیں وہ صداقت اور امانت ہے۔ بالکل، اگر صداقت اور امانت کو اگر آپ اس شخصیت سے نکال دیں تو وہ شخصیت نامکمل اور ناتمام ہوتی ہے، اور اسی طرح اسی صداقت اور اسی امانت کو اگر آپ کسی معاشرے سے نکال دیں تو وہ معاشرہ نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی اہمیت اور اس کے چونکہ سچ جو ہے، اس کے بولنے سے انسان کو معاشرے کے اندر عزت اور تکریم ملتی ہے، راحت و سکون ملتا ہے، قلبی اطمینان ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ معاشرہ اگر سچ بول رہا ہے تو اس معاشرے کا اس پوری دنیا کے اندر عزت و تکریم ہوتی ہے۔ بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اب چونکہ صداقت ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس شخص سے 3 میل کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صداقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح امانت ہے، امین ہونا، کسی کی چیز کی پاسداری کرنا۔ عمومی طور پہ لفظ امانت جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز، کوئی شے، یا اس کے مال ہے، پیسے ہیں، اس کا کسی شخص کے پاس رکھنا اور پھر اس کو اسی طرح جوں کا تو کسی کو لٹا دینا ہے۔ اس کو امانت کے مفہوم میں عمومی طور پر یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، یقیناً ہے، مگر لفظ امانت جو ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صحیح۔ اچھا آغا صاحب، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم کمپلیٹ کریں گے کیونکہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے ناظرین آج کا، اور نہیدہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے ہو سکتا ہے یہ 2 گھنٹے ہمیں کم پڑ جائیں، اتنا وسیع آج کا ٹاپک ہے، انشاءاللہ بہت کچھ آج ہم ہمارے معزز علماء کرام سے جانیں گے، سو ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کے بعد۔
बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात की जा रही है आज सादिक और अमीन के हवाले से, जो शरई तकाज़े हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। यकीनन ये टॉपिक की अगर हम बात करें इस वक्त असर हाजिर की ये अशद ज़रूरत है, ना सिर्फ इस पे बात की जाए बल्कि इस पे अमल भी किया जाए, क्योंकि हम अपने घरों की जो हालात हैं वो देखें, वर अपनी इंडिविजुअली अगर हम अपनी ज़ात को देख लें, अपनी लाइफ को देख लें, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि हमें लगता है कि ये जो छोटी सी हम बात करें, मजाक में झूठ बोल रहे हैं, इसका ये कोई मायने नहीं रखता, जबकि उसके जो असरात हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर असरानंदाज होते हैं। तो जब हम इस वक्त मुल्क की सतह पे देख रहे हैं, सदाकत और अमानत की बात करें, तो कितना हमें दिखाई दे रहा है, अब यकीनन बहुत कम या कह लें कि ना होने के बराबर, जिसकी वजह से जिसका ज़ारा जो हमें आज जिस सूरत में, महंगाई की सूरत में या बदअमनी की सूरत में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी पे हम बात कर रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, आप ही से गुफ्तगू कर रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर दीजिए। जी 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 मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब तक हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को समझेंगे नहीं, और सिर्फ जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जब तक हम अमली तौर पर आपकी कही हुई बात या आपके किरदार को अपनाएंगे नहीं, उस वक्त तक यकीनन हम मुआशरे के अंदर कोई मुनासिब तब्दीली नहीं ला सकते। आप ग़ज़वा बदर के एक वाक़े की तरफ जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान, अब यहाँ से हमें हुजूर के किरदार की समझ आती है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान, आप ग़ज़वा बदर के वक़्त जब अफरादी क़ुव्वत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस वक़्त कुफ़ार मक्का ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान को पकड़ लिया और पकड़ कर इस अहद पर छोड़ा कि आप जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं देंगे, जंग के अंदर, ग़ज़वा बदर के अंदर आप साथ नहीं देंगे। वो वहाँ से चले गए। जब वो गए तो उन्होंने ये सारी बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारे वाक़े से आगाह किया। तो उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा आप हमसे अलग रहें और वो जो अहद करके आए हो उसकी पासदारी करो। क्या बात अब ऐसी हालत में जिसमें अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, और मुसलमानों की वो हालत नहीं है जो कि सामने कुफार की है, इसके बावजूद आपने फरमाया कि चूंकि आपने ये वादा किया है उसकी पासदारी करनी। क्या बात है। हुजूर की सीरत को जब तक हम नहीं समझते, हजर अस्वद के इसी वाक़े से हम आज के दौर में क्या एग्जांपल ले सकते हैं? देखें ना, मतलब है कि आज के दौर में जब तक हमारी किसी के साथ कमिटमेंट होती है, हमारे किसी के साथ वादा होता है, हम चाहे उसको हम छोटे अल्फाज के साथ हम कहते हैं, बेशक रिटर्न शेप में कोई एग्रीमेंट ना भी हो, तब भी उसकी पासदारी करना हुजूर की सीरत से हमें पता चल रहा है कि हमारे ऊपर लाजिम है। और हुजूर की सदाकत और अमानत जो है उसको हम देखते हैं। आप देखें, जब काबा की तमीर नौ ही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 35 बरस है। हजर अस्वद को जब रखने का मौका आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुफार के सरदार थे उन सबको बुलाया और उन्होंने बल्कि कहा कि हमें उस शख्स की हम बात मानेंगे जो सुबह के वक्त जो है वो हरम काबा के अंदर आएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए तो वो सारे के सारे पुकार उठे कि सादिक और अमीन आ गया है। हमारा जो टॉपिक है, जो टाइटल हमारा जो आज का जो मजमून है, वहाँ पर हुजूर को ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहा, अभी आपने ऐलान नबूवत चूंकि किया ही नहीं है, तो सब ने क्या पुकार उठे, वो सादिक और अमीन आ गए। तो बाकी वाक़या उस आप सबके इल्म में है, लेकिन हुजूर की ज़ात के साथ जो सदाकत और अमानत का जो टाइटल है वो आपकी ज़ात के साथ जो है मखसूस है। तो हुजूर की सीरत को जब तक हम नहीं समझते और हुजूर की सीरत के जो वाक़यात हैं जब तक हम उनको नहीं समझते, मैं इसी तरह एक और बात भी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से आप बाहर जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स जो है वो घोड़ा बेच रहा था, फ़रोख्त कर रहा था। उस शख्स का नाम था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे वो घोड़ा ख़रीदा और आपने फरमाया कि मैं कीमत आपको इसकी ला देता हूँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। इतने में एक और शख्स आया, काफिर था वो, और उसने कहा कि ये घोड़ा मुझे बेच दो। उसने कहा ये घोड़ा तो मैं बेच चुका हूँ, मुसलमानों के नबी को मैं दे चुका हूँ। उसने कहा मैं इसकी डबल कीमत तुम्हें देता हूँ, तुम मुझे बेच दो और इनकार कर देना। कोई गवाह था उस वक्त? उसने कहा कोई गवाह नहीं था। तो उसने वो घोड़ा जो है ज्यादा कीमत देकर उसकी लालच में आकर घोड़ा बेच दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब कीमत लेकर वापस गए तो आपने जब पैसे दिए तो उसने कहा जी मैंने तो घोड़ा आपको बेचा ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी वो दूसरे शख्स को लालच के अंदर आकर उसने बेच दिया। अब उसने इनकार कर दिया।
تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، چونکہ وہ مانتے تو نہیں تھے لیکن اس نے کہا اے نبی آپ بتائیں پھر آپ کی شریعت میں کیا طریقہ کار ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کا. تو حضور نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اپنا گواہ لائے گا. تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا آپ اپنا گواہ لے کر آئے. حضور نے فرمایا بھئی اس وقت میرا تو گواہ کوئی نہیں ہے. اسی وقت جو ہے حضرت خزیمہ آپ کا گزر ہوا اور آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو حضرت خزیمہ فرمانے لگے کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ حضور نے خریدا ہے اور یہ جو رقم ہے حضور نے آپ کو دینی ہے. اب اس شخص نے حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، حضرت اے خزیمہ، جی میں ختم کر رہا ہوں، خزیمہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے. تو حضرت خزیمہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو گھوڑا ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ رب کو مان لیا. تو یہ صداقت اور امانت ہے، حضور کی صداقت. بالکل آغا صاحب، حق سچ کی بات ہو رہی ہے، اور اگر حق کی بات ہو اور امام علی مقام کے حق کی بات نہ ہو، جنہوں نے صرف حق کی خاطر اپنے پورے خانوادے کو جو ہے وہ راہ خدا میں قربان کر دیا، تو حق پہ اس طرح سے ڈٹ جانا یہ ہمیں اسوہ حسینی سے ملتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں یہی چیز ہے اقامت آل ابا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام. پنجتن پاک میں سے جب آیت تطہیر کا نزول ہوا تو 5 ہستیاں اس چادر کے نیچے آئیں. بالکل. تو حضرت امیر المومنین کے بعد امام حسن علیہ السلام ان کی شہادت ہے، اور پھر امام علی مقام، اور بیعت طلب کی گئی. شام سے ایک باقاعدہ ڈیلیگیشن آتا ہے، وفد آتا ہے اور امام کو بلایا گیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں. کیا بات، کیا بات، کیا بات. کیونکہ میں اسی طرح انکار کرتا ہوں جس طرح میرے بابا علی ابن ابی طالب نے انکار کیا تھا. میں نہیں بیعت کروں گا، اور سر تو کٹ سکتا ہے لیکن فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی ہے. حق اور باطل کا فرق بتا دیا. حق اور باطل کا. اور پھر آگے اگر کوئی حق یعنی کوئی سچا آدمی ہوتا یا کوئی فاسق و فاجر کے علاوہ بھی ہوتا تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا امام علی مقام اس کی بیعت کر لیتے؟ بالکل. اگر اسی میں ناظرین کے لیے پیغام ایڈ کر دیجیے، ٹائم بالکل ختم. پیغام یہی ہے کہ اسوہ رسول کو اپنائیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کریں، بالکل حق کے ساتھ پیوست ہو جائیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کیونکہ سارے انسان خسارے میں ہے. سورہ والعصر ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ جمعۃ المبارک ہے، اور جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے دیانتداری کے ساتھ اپنی اس امانت کا حق ادا کرے. بالکل. چاہے کوئی حاکم ہے، چاہے کوئی عام شخص ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، ہماری پاک فوج کے سربراہان ہے، کوئی جہاں بھی ہے، بالکل اپنا حق جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور قوم کی تعمیر کریں. بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر بشیر احمد صدیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سید اسد عباس بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہد صابر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا ہے. ناظرین یقیناً انتہائی اہم اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ رہا. جب صادق اور امین کی بات کرتے ہیں ناظرین کوشش کریں، اور آج کے دن چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام جو آج گفتگو ہوئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ایک خوبصورت سا کلام ضرور سنیں گے. جی کی جاری آج صادق اور امین کے حوالے سے اس کے جو شرعی تقاضے ہیں انتہائی اہم ٹاپک ہے ناظرین آج کا، کیونکہ اس وقت اگر عصر حاضر کی ہم بات کرتے ہیں نو ڈاؤٹ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صداقت اور امانت پہ پورے اترتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو جہاں ہمیں کہیں سوسائٹی میں ایسے لوگ ملتے ہیں وہیں کچھ کمیاں بھی موجود ہیں، تو انہی کمیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. سو آپ لوگ اس پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی نہیں میں بھی آپ کی بات سن کے میں بھی سوچ رہی تھی کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اس سبق کو غیروں نے زیادہ
اڈاپٹ کیا. کیا بالکل یہ جس کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ ہو گئے اور ہم ابھی تک ترقی پذیر ممالک میں. یہی بات ہے ایگزیکٹلی. اسلام نے جن چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کا درس دیا ہمارے لیے ان کو, اور جو یہ دو اوصاف جن پہ ہم آج بات کر رہے ہیں ان کو زیادہ غیروں نے اڈاپٹ کیا. یہی بات ہے بالکل. سید اسد عباس بخاری صاحب, اگر صاحب ابھی بات کر رہے تھے ہم ان کے لغوی معنی پہ, تو جب پروفیسر صاحب بتا رہے تھے لغوی معنی پہ تو میرے ذہن میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کا لقب صادق اور امین, اور جب آپ نے باقاعدہ علی العلان آپ نے دین اسلام کی بات کی, اللہ کے ایک ہونے کی بات کی, تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے اس بات کو تو نہیں مانا کہ اللہ ایک ہے, تم ہمارے بتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو, لیکن آپ کی صداقت اور امانت پہ گواہی ضرور دیتے تھے. تو کیا وہ لیول ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا؟ ماشاءاللہ. تو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. بڑی مہربانی, جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چینل کا نام ہی سچ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, اور ہمارے پروگرام کا نام بھی سچ ہے. پروگرام کا نام بھی سچ ہے. اور جب بھی انسان کوئی گواہی دینے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے کوٹیڈے میں یہی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. بالکل. اصل میں سچ جو ہے نا یہ بنیاد ہے. خداوند متعال نے اپنی کائنات کی تخلیق کی بنیاد سچ پہ رکھی. بالکل بالکل. صدق پہ رکھی ہے. اور پھر قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ساتھ ہو جاؤ سچوں کے. آگا جی, اگر آپ اجازت دیں, کالر ہمارے ساتھ ہے, کالر کے بعد آپ کی بات کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. جی یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام. آپ دونوں بہنوں کو سلام. اور علامہ صاحب سے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, ان کی بات میں مخل ہوا. دیکھیں ان کو میرا بہت سلام ہو. ایک بات جو ہمیں میری بہن سمجھنے کی ضرورت ہے نا, جو ہماری نئی نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ضرور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, گوگل کا زمانہ ہے, لیکن جو بات آپ صحبت سے سیکھتے ہیں نا وہ کہیں نہیں سیکھ سکتے. جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, کسی ایسے آدمی کی جو دین کو سمجھتا ہوں, تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ ایک بات تو یہ میری کہنی ہے. دوسری بات جو آپ نے یہ صادق اور امین کی بات ہو رہی ہے نا, اور ہماری سیاست میں یوز ہو رہا ہے, تو مجھے بڑا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ صادق و امین جو ہے نا, میری نظر میں تو حضور کی ذات کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. چاہے کوئی بھی ہو, بہت حد تک آدمی ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگ دنیا میں اچھے بھی ہیں, لیکن میرا سوال جو ہے نا, جو مجھے تکلیف جو ہو رہی ہے کہ لوگ صادق اور امین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے پہلے صادق اور امین بنایا, پھر ان کے ہاتھ میں نبوت دی, اور وہ تو تھے ہی پیدائشی, لیکن نبوت ان کے ہاتھ میں اس وقت ظاہر کی. اب دیکھیں بات یہ کہ جب ہمارا مذہب اس سچ کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے اور ہماری بنیاد جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے, جب جھوٹ پہ کھڑی ہوگی نہ انصاف ہوگا, نہ کوئی ہمارے پاس کوئی بھلائی ہوگی, نہ کچھ چیز ہوگی. جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اس میں منافقت جھوٹ ہوتی ہے. میرا سوال علامہ صاحب سے خصوصی طور پہ, علامہ صاحب دیکھیں ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, اگر میں اپنی بھی بات کروں تو شاید میں اپنے قول و فعل میں بڑا فرق رکھتا ہوں, تو ہماری نئی نسل تو وہی سیکھ رہی ہے. ہمارے سارے ملک کے اندر ایک منافقت چل رہی ہے, جس کو ہم صادق و امین کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی صادق امین نہیں ہوتا, صرف لفظی ہوتی ہے. جب تک ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ سچ کو نہیں لائیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا یا آپ کے؟ شکریہ. ٹھیک ہوگا جی, بہت شکریہ. جی آگے جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو. جو پہلے ایمان ہے, با ایمان ہونا ضروری ہے, پھر متقی بننا ضروری ہے. غور کریں آپ. اور پھر حکم ہے کہ ساتھ ہو جو سچوں کے. اس کا مطلب ہے کہ سچوں کی کوئی جماعت ہے جس کے ساتھ ہم نے ہونا ہے اور انہیں فالو کرنا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ پیغمبر اسلام صادق امین, اور محترم جو کالر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, بے شک جو صادق اور امین کا یہ لقب ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا, زبانی جمع خرچ نہیں. یہ بات اگر ہم کہیں کہ ہم سچے ہیں یا کوئی, یہ دو چیزیں ہیں. ایک لفظ ہے صداقت, سچائی, صدق, اور پھر دوسرا اس کو عملاً اس کو آپ نے کر کے دکھانا ہے. بالکل دو چیزیں ہیں. جب تک آپ اپنے کردار میں اس کو, کردار سے آپ اس کو ثابت نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ سچے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک مبلغ تبلیغ کرنے کے لیے گیا, کیا خوبصورت جملہ ہے, اور ایک
بہت ہی اہم نقطہ ہے، اگر ہم اس کو فالو کر لیں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، اور یاد رکھنا کہ کوشش یہ کرنا کہ آپ کی زبان استعمال نہ ہو، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات، آپ کردار سے ثابت کرو کردار سے آپ کون ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، کون ہیں۔ یہ ابھی جو محترم کہہ رہے تھے، افسوس کی بات ہی یہ ہے کہ جو 250-300 افراد کی ہماری اسمبلی ہے، سینٹ ہے، کروڑوں کی تعداد میں منتھلی ہمارا جو اس غریب ملک کا بجٹ جا رہا ہے ان پہ خرچ ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ان کی عملاً زندگی میں کتنے صادق ہیں اور کتنے امین ہیں۔ یہ بات حقیقت ایسے، اور اگر وہی جو اس ملک کو چلانے والے ہیں اگر وہی صادق اور امین نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہیں ہی وہ سچے جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جو۔ کلی طور پہ زندگی میں انہوں نے ایک جھوٹ بھی نہ بولا، وہ اسے صادق کہتے ہیں۔ بالکل بالکل، زندگی میں ایک جھوٹ بھی جنہوں نے نہ بولا ہو وہ صادق ہوتا ہے، اور امین اسے کہتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ یہ بنیادی چیز ہے نا، آپ کا جو کویسچن تھا وہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین اس بات کو، یعنی پیغمبر نے بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے تو وہ اس پہ پیغمبر کے خلاف ہو گئے، لیکن ان کی صداقت اور امانت پہ وہ متفق ہے، انہوں نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، جب بڑے بڑے تاجر تھے اس وقت انہوں نے اپنا مال پیغمبر اسلام کو دیا کہ آپ اسے تجارت میں لگائیں، ایسے ہی۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے پیغمبر اسلام کو باقاعدہ طور پر اپنا انچارج بنایا، اپنے جو ان کا بزنس ٹرپ تھا شام جانے کے لیے۔ تو پیغمبر اسلام جب وہ سارا مکمل کر کے دورہ واپس آئے تو وہ حیران رہ گئیں، ششدر رہ گئیں کہ اتنا بڑا منافع اس سے پہلے کسی تاجر نے انہیں نہیں دیا۔ کیا بات۔ اور آغا صاحب، وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ وہ اناج گیلا تھا تو آپ نے جو ہے وہ سچ بول کے کہا کہ یہ گیلا ہے اور یہ سوکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ قیمتیں اور وہ ان کا سب سے پہلے سیل آؤٹ ہو گیا۔ یہی چیز ہے۔ اور پھر جب اعلان کرنے آئے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے پیغمبر اسلام، عرب کا مکے کا دستور تھا کہ اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اہم بات کرنی ہو یا کوئی خطرے کی علامت ہو تو اس پہاڑی پہ جو ہے وہ جا کر بندہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ پکارتا تھا اہل قریش کو، مکہ کے جو، تو وہاں پہ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، جب قریش والے جمع ہوئے، بہت ساری تعداد جمع ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے تو سب نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، ہم یقین کریں بالکل ایسے کہ بالکل جو ہے وہ آپ کی بات پہ یقین ہے، کیونکہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، آپ سچے ہیں اور امین ہیں۔ تو سب نے یقین کیا، اور صداقت اور امانت جو پیغمبر اسلام کی ہے اس نے دنیا کو منوایا، اور پوری دنیا میں اس وقت اگر طاغوتی طاقتوں کو خطرہ ہے تو وہ دین اسلام سے ہے۔ بالکل، کیمونزم کے بعد اگر آج کسی کو خطرہ ہے تو وہ دین اسلام، مطلب کس طرح خطرہ ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی نعوذ باللہ خطرناک مذہب ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس اسلام کی بنیاد میں سچائی ہے۔ بالکل، آپ نے بہت جو خوبصورت رہبر اعظم ہیں پیغمبر اسلام ہیں، انہوں نے بات ہی سچ سے شروع کی ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے، سچ پہ ہے۔ جی بالکل، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے آغاز کیا آغا صاحب۔ پروفیسر صاحب، جس طرح ابھی آغا صاحب فرما رہے تھے اور بیچ میں ذکر آیا حکمرانوں کا، تو ہم انفرادی طور پہ بھی بہت بڑے خائن ہیں اور بہت بڑے ہم لوگ جھوٹے ہیں۔ میں کل ایک کالم پڑھ رہی تھی کہ آپ اگر کسی ریڑھی والے کے پاس سے گزرتے ہیں اور اگر آپ گاڑی میں ہیں تو آپ فروٹ کا ریٹ پوچھیں گے، اور اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ ریٹ پوچھیں گے، دونوں میں مختلف ہے۔ تو جو بے ایمانی اور جھوٹ اور
یہ سب کچھ جو ہے نا یہ صرف ہم حکمرانوں کے سر پہ نہیں ڈال سکتے. ہر انسان انفرادی طور پہ جو ہے نا کہیں خائن ہے, کہیں نہ کہیں وہ جھوٹ ضرور بول رہا ہے. جی 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 میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ انسان کے اخلاق کی تکمیل اس کی انفرادی سطح پہ تب ہی ہوتی ہے جب اس کے اندر صداقت اور امانت ہو. بالکل. اگر صداقت اور امانت نہیں تو یقیناً وہ نہیں ہوتا. اور معاشرے کے اندر تباہی و بربادی اور ذلت اور رسوائی بددیانتی کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے, دجل اور فریب کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہمیں اصل میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کسی بھی نیک کام کی بنیاد جو ہے وہ ہے ہی سچ. کوئی شک. بالکل. اور کسی بھی گناہ کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ ہے. اچھا حضور علیہ السلام کی میں ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو. کیوں؟ سچائی جو ہے, حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سچائی آپ کو, اس سے آپ کو نیکی کی طرف یہ لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جب اللہ کی نظر میں انسان سچا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ گناہ جو ہے اس سے تم بچو. گناہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس سے تم بچو. وہ کیا ہوتا ہے, گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے, معاشرے کے بگاڑ کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے. ہمارے گھروں کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اچھا چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم بولتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور پروفیسر صاحب کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک عمومی بات ہے, وہ تو ہم بات کر رہے تھے, وہ تو ہم مزاحن کہہ رہے تھے. بالکل ایسی ہے. ہم کسی سے کہتے ہیں جی میں آ رہا ہوں جی آپ تھوڑا سا انتظار کریں. اب یہ ایک مسلمان کی, مومن کی زبان سے جب یہ بات نکل گئی ہے تو اس نے اس کو پورا کرنا ہے, ہر صورت میں اس کو پورا کرنا ہے. اور جس طرح یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ صادق اور امین کا جو ٹائٹل ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اس میں دو مختلف آراء چلتی ہے. بعض لوگ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ صادق اور امین کسی اور کے لیے مت نہ بولا جائے, جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ صادق اور امین دوسروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ میری اپنی رائے بھی یہ ہے کہ آپ اس کو لفظ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ پہلو تم لے لو, سخاوت کا پہلو ہے, شجاعت کا پہلو ہے, عدالت کا پہلو ہے, یہ لے لو, لیکن جو صداقت ہے یا امانت ہے ان کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں کہا, بلکہ ان کو بھی اپنانے کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو وہ سارے کا ساری زندگی حضور کی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جب ساری کی ساری کہی تو اس کے اندر آپ کی صداقت بھی آ جاتی ہے اور آپ کی امانت بھی آ جاتی ہے. آپ کی یہ بات سن کے مجھے ذہن میں بات آ گئی کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق, جو لقب صدیق آپ کو ملا ہی وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر. قرآن مجید نے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, وہ لوگ جو اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. اب یہ عام مومن کی بات ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات, یہاں پر کوئی شخص اگر دوسرا شخص اگر صادق اور امین ہے تو اس سے حضور کی ذات کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. پروفیسر بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین کی خوبصورت سی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فن ہو اس کی تعریف کرنا بھی سچ ہے. تو ہمارے جو آج کے نعتخواں ہیں یہ اپنا کلام خود پڑھتے ہیں لکھا ہوا, اور شاعر ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی جو 2 کلام پڑھے انہوں نے اپنے لکھے ہوئے پڑھے ماشاءاللہ. ابھی آگے بھی مزید ہم سنیں گے. پروفیسر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ صداقت اور امین ہونے کے جو ہے وہ ہمیں ہسٹری سے کچھ بتا رہے ہیں. ایکچولی سمجھنے کی اس وقت جو ہے ہمارے, چونکہ اس کے معاشرے کے اوپر اثرات ہیں تو ہمیں اس کی سمجھنے کی اس وقت بہت ضرورت. جی. امانت جو ہے, جیسے ہم نے صداقت پہ بات کی, اس طرح امانت جو ہے, امانت حق کو کہتے ہیں, اور اس حق کی ادائیگی کر دینا یہ آپ کی امانت کی ادائیگی ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا, یہ وجود دیا, یہ اعضاء سر سے پاؤں تک, آنکھ,
ناک، کان، زبان، ہاتھ، یہ ساری کی ساری اس کی نعمتیں ہیں اور یہ ساری کی ساری ہمارے پاس بطور امانت ہیں۔ بے شک بے شک۔ اگر ہم اسی آنکھ کے ساتھ نیکی کا کام کرتے ہیں، زبان کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں، صحیح گفتگو کرتے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اسی طرح اسی کان، ہاتھ کے ساتھ ہم کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، اچھے اعمال کو سر انجام دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو اللہ نے آپ کو امانت دی، آپ نے اس کو پورا کیا، اور اس امانت کو پورا کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں، اور اگر اس میں خیانت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو امانت کو پورا کرنا اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے، اور خیانت کرنا، دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ اس کی نافرمانی میں آتی ہے۔ بہت پیارے نقطے کی طرف آپ ماشاءاللہ گفتگو کو لے چلے ہیں آغا صاحب۔ جس طرح ابھی گفتگو جو ہے ہماری ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، تو جو ہمارے پہ ذمہ داریاں ہیں بطور گھر کا سربراہ کہہ لیں، وہ چاہے باپ ہے، ماں ہے، شوہر ہے، یا پھر بطور گھر کا فرد ہم اگر گھر کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، یا جو بھی فرد ہے، تو وہ جو ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، وہ بھی امانت میں آتی ہیں۔ جی بے شک۔ دیکھیں اس کا جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کا مفہوم ہی بہت وسیع ہے، صداقت اور امانت۔ جی جیسے یہ حاکم جو ہوتا ہے یہ پوری رعایا اس کی امانت ہے، اور وہ اللہ کا نائب کہلائے گا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ایک سکول کی پرنسپل ہیں اگر، تو اس پرنسپل کے نیچے جتنی بھی ٹیچرز اور سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کی امانت ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ گھر کا جو ہے یہ سب سے پہلے جو بات کالر محترم نے کی تھی، وہ جنہوں نے کال کی ہے، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ اس طرف آگے بڑھنا ہے، سوچنا یہ ہے کہ کیا کوئی الگ سے کوئی ادارہ ہو، کوئی انسٹیٹیوٹ ہو جو ہمیں سچائی اور امانت دار بنائے، سچا بنائے۔ سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ بالکل بالکل سب سے پہلے بالکل جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو جو گھر کا سربراہ ہے اس کے یہ جو جتنے بھی وہ رعایا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اس کی رعایا ہے۔ گھر کا ماحول اگر سچا ہو جائے، پاک و پاکیزہ ہو جائے، اور بچوں کو ایسی تربیت دی جائے کہ وہ زندگی میں کہیں بھی جہاں بھی چلے جائیں وہ جھوٹ نہ بولیں، ان کی تربیت اس انداز میں کر دی جائے، تو میرے خیال میں اس نے اس امانت کا حق ادا کر دیا جو سربراہ گھر کا۔ ٹھیک ہے۔ ماں ہے، ماں سب سے زیادہ بڑھ کر بچے کی جو ہے وہ تربیت کر سکتی ہے، اور ایسا دیکھا ہے ہم نے کہ ماؤں نے ایسی تربیت کی ہے بچوں کی کہ جنہوں نے زندگی میں جو ہے وہ سچ بولا ہے اور بڑے ہو کر اس مقام پر پہنچے ہیں کہ دنیا نے ان کو جو ہے، جیسے آپ ہسٹری کی بات کر رہی ہیں، آج سنہری الفاظ میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور امانت کی جو بات پروفیسر صاحب نے جو کی ہے، دیکھیں پیغمبر اسلام کوئی سب نے صادق اور امین یہ مانا اور اقرار کیا اس کا۔ جو ہجرت تھی اس وقت شب ہجرت پیغمبر اسلام نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا۔ بالکل۔ بے شک انہوں نے پیغمبر اسلام کی رسالت اور اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا مشرکین مکہ نے، لیکن وہ امانتیں اپنی ساری پیغمبر اسلام کے پاس۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تمام امانتیں جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کے پاس ہیں۔ کردار ہے نا، کردار ہے۔ اور پھر جب پیغمبر اسلام نے ارادہ کیا اللہ کے حکم سے، اللہ نے فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑیں، کیونکہ اسی سال جو ہے جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حکم پروردگار ہوا کہ اب آپ مکہ چھوڑیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یا علی میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔
اور آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے. تو جو ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی نا. واہ واہ واہ. تو پیغمبر نے فرمایا بالکل. تو اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں میری لاکھ جان آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ. اتنے سچے عاشق رسول. اور پھر تمام امانتیں جو سب سے دیکھیں نا ہمارے پیغمبر ہیں اور ان کا کردار ہے اور جو دنیا اس سے متاثر ہو کر مسلمان. اور آغا صاحب جو ان کا یقین تھا جناب امیر المومنین کی ذات پہ. جی ہاں وہی نا. اور یقین تھا یعنی پیغمبر اسلام کے یعنی نفس پیغمبر ہیں حضرت امیر المومنین. قرآن کی آیت جو مبالغہ کی آیت ہے جی بالکل اس کے مطابق نفس رسول ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں کہ جیسے قرآن سورہ جمعہ میں بھی ارشاد ہے کہ پیغمبر آئے اور آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تمہارے نفوس کو پاک کر رہے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ کے نفوس کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور کتاب و حکمت کی تعلیم. اور کتاب ہے ہی سچ پہ. اور پھر اپنی ساری امانتیں امیر المومنین کے سپرد کی. اور جب چلے گئے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے اور غار سور میں جو انہوں نے قیام کیا اور ایک جماعت تھی ساتھ. تو کفار نے جو پلان کیا ہوا تھا پیغمبر کے قتل کا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. اور سارے قبائل مل کے. اگر شارپ بریک ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک جس پہ بات ہو رہی انتہائی اہم ٹاپک ہے. جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا وقت ہمیں کم پڑے گا. صادق اور امین کی جب بات کرتے ہیں, اس کے شرعی تقاضوں کی جب بات کرتے ہیں تو بے شمار چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے بیسک چیزوں کو جان لیں, اڈاپٹ کر لیں تو یقیناً اس وقت ہم سب کی زندگی میں جو چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں یا ملک کی حالات کو دیکھیں تو وہ حل کیے جا سکتے ہیں, یعنی کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں, صادق اور امین کی نہیدہ ہم بات کی جائے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور باتوں میں بیان کر دیتے ہیں, لیکن جب عمل کی آتی ہے باری تب تھوڑا ہم ڈگمگا جاتے ہیں. اسی پہ ہم بات کریں کہ صرف صادق اور امین ہونے کی جو ہے نا وہ وعدے دعوے نہ کیے جائیں بلکہ عملاً کر کے دکھایا جائے, جس طرح سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا تھا. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک دفعہ پھر میں ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر بشیر احمد صدیق صاحب, ان کے ساتھ ہیں جی سید اسد عباس بخاری صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں شاہد صابری صاحب. آپ مہمانوں کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. نہیدہ مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے کالر نے ہمیں جوائن کیا, ان سے پہلے بات کرتے اور جانتے کہ آج وہ کیا کہنا چاہیں گے. ریگولر کالر ہمارے ساتھ ہیں امتیاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام میم, سارے مہمانوں کو بھی سلام. سب سے پہلے درخواست ہے درود و سلام کی کثرت سے پڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہمیں بھی بات دراصل یہ ہے, آپ نے جو ٹاپک چنا ہے, مجھے اگر آپ چند سیکنڈ زیادہ نہیں دیں گی تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی. بات دراصل یہ ہے بولیں کیا کہنا چاہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی ہیں جو صادق و امین ہیں, اور ان کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے والا وہ پھر اس زمرے میں آ جاتا ہے صادق امین. ان کے جیسا نہ کوئی ہے, نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہوگا, مگر ان کی پیروی کرنے والا بھی ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوا صادق امین کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہے. اور بات دراصل یہ جو بات سچ ہے اور بات ہے رسوائی کی, جو لوگ پیسے والے بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کو شکست دے دیں گے,
ان کو فرعون، یزید اور نمرود ان کو یاد کرنا چاہیے کہ آپ ایسا نہ کریں، امین اور صادق تو آپ نہیں بن سکتے، کوئی بھی نہیں بن سکتا، مگر ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی عوام کو، رعایا کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میری قوم کو لے کے نکلو. صرف موسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں تھی اللہ پاک کو، اللہ پاک کو ان کی قوم کی مظلومیت پہ رحم آ رہا تھا جو فرعون کرتا تھا. تو میں آج سب کو یہ کہتا ہوں، میں بھی گناہگار ہوں، مگر جو شخص گناہگار ہو اور توبہ کرنے کے بعد راہ راست پہ آ جائے تو اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی ہو نہیں سکتا ہمارے معاشرے میں بھی. بہت شکریہ امتیاز صاحب کال کرنے کا. یقیناً ناظرین اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، فرسٹ اسٹیپ تو لیں، مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ذات سے آغاز کریں. ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنے ہم یہ صادق اور امین ہونے کی جو بات کرتے ہیں کتنے پرسنٹ ہم اس پہ عمل کریں. تو اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. لائیو کال کیجیے، آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کے اسکرین پر موجود ہے. جی آغا جی، آپ اسے ہم بات کر رہے تھے، آپ اپنا بات مکمل کر لیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام مطمئن ہو کر وہاں سے نکلے کیونکہ انہوں نے جو امانتیں تھیں وہ اپنے نفس کے سپرد کر دیں اور اپنے بستر پہ سلا دیا. کفار مکہ نے جو گھیرا کیا ہوا تھا قتل کرنے کا ارادہ، تو اللہ نے حضرت میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ علی کے بستر کا پہرا دو. واہ واہ واہ. ایک سر کی طرف، ایک پاؤں کی طرف. پہلے اللہ نے ان سے یہ کہا کہ کوئی تم ملائکہ میں سے ہے کہ کوئی اپنی زندگی اپنے بھائی پہ قربان کر دے جو باقی بچی ہوئی زندگی ہے. تو سب ملائکہ نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی ہو اور آپ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں. تو کہا دیکھو زمین پہ دیکھو کہ ایک بھائی نے اپنی جان قربان کر دی ہے، یعنی عملاً تو امیر المومنین ایک مقتل گاہ میں سو گئے نا. تو پھر اس وقت قرآن کی آیت آئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ اللہ نے اپنی مرضیاں دے دیں اور ایک جان کو خرید لیا. بالکل. اور آغا صاحب جو مولائی کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کا جو ایک جملہ تھا وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ مجھے صرف اس رات کو یقین تھا کہ میں صبح جو ہے وہ زندہ اٹھوں گا. حضور کی بھی جو ہے وہ صداقت پہ اتنا یقین تھا مولائی کائنات کو. یہ عشق پیغمبر تھا. جی بالکل امیر المومنین کا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام. واہ واہ کیا بات ہے. دیکھیں نا کہ اتنا اگر آدمی، اور وہ مانتے ہیں. پھر امیر المومنین صبح سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ علی ہیں بستر پر، رسول تو چلے گئے، ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ قریش کو ساری امانتیں سپرد کر دی. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہ ایک جو تاریخی واقعہ تھا اس کو بیان کیا آغا صاحب نے. پروفیسر صاحب جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کی کہ ہر شخص امانت دار ہے، چاہے وہ اس کا عہدہ ہے، چاہے وہ اس کا فرض ہے یا کچھ بھی ہے، گھریلو معاملات ہو یا چاہے گھریلو معاملات ہیں، چاہے وہ کسی آفس میں جاب کرتا ہے، تو جو اس کی پوچھ گچھ ہوگی قیامت والے دن. اگر بطور باپ آپ اپنی جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو قیامت والے دن اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. اور اگر آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے کسی آرگنائزیشن کا، تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس کی پوچھ گچھ یقیناً ہوگی اور اس کے انسان کے جو اعمال ہیں ان سارے کے سارے صداقت اور دیانت امانت بھی اس کے اندر ہے. اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے ریوارڈ بھی رکھا ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اتنا بڑا ریوارڈ جو ہے قرآن مجید نے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس پوچھ گچھ کا پھر آگے اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آج کے دن، آج قیامت کا دن ہے، آج کے دن نفع ملے گا. کن کو ملے گا؟ جو صادقین ہیں. جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں جو صادقین ہیں. اور کس وجہ سے ملے گا؟ ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کی صداقت کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے آج نفع ملے گا. اور پھر ان کے لیے آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ریوارڈ کیا ہے.
ان کے لیے جنتیں ہیں، اور جنتیں بھی عام جنت نہیں ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، اور پھر اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ریوارڈ، اس سے بھی بڑا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے جنتوں سے بھی بڑا دے دیا، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی سچ کی بدولت، وہ جو پیچھے سچ قرآن مجید کی اس آیت کے مبارکہ کے آغاز میں آ رہا ہے، اسی سچ کی بدولت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا ہی حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ اور پھر ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اور یقیناً سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو ہے صداقت جو ہے اس کا لیسأل الصادقین عن صدقہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے اللہ سوال کرے گا ان کے سچائی کے بارے میں۔ بے شمار جگہوں پہ قرآن مجید میں آ رہا ہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ ان کو بدلہ دے گا صادقین کو، کس چیز کا؟ ان کی سچائی کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پہ صداقت اور امانت کا ذکر ہے، اور یہ سارے کے سارے الفاظ مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ہر انسان کے اندر یہ کوشش رہنی چاہیے کہ وہ ایک مسلمان سے اچھا مسلمان بنے، اچھے مسلمان سے مومن بنے، مومن سے آگے صادق اور امین جیسی صفات اپنے اندر بنائے۔ تو جب تک ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ نہیں چلے گا کہ صداقت اور امانت کیا ہے، اسی طرح ہم جس طرح ہم روزمرہ معاشرے کے اندر ہم باتیں کرتے ہیں، ایک عالم جو ہے اس کے پاس علم امانت ہے، اب اس نے اس علم کا کس طرح استعمال کرنا ہے۔ علامہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے، بیوی کی عزت و آبرو اس کے شوہر کے لیے یہ امانت ہے۔ کوئی ادارہ ہے، آپ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس ادارے کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، محتمم ہے، مدرسہ ہے، اس کا مدرسہ وہ ادارہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے امانت ہے۔ تو باپ کے لیے اولاد، اس کی تربیت اس کے لیے امانت ہے۔ اگر کیٹیگوریکلی ہم لوگ بات کریں تو آن دا ہول بات کریں، میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، تو خیانت بہت بڑھ چکی ہے، چاہے وہ ہمارے عہدے کے ساتھ ہے، چاہے ہماری کسی ذمہ داری کے ساتھ ہے، مطلب ہم ہر جگہ کہیں نہ کہیں خائن ضرور ہیں۔ جی جی، اس میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہوں گے اور نمازیں وہ زیادہ پڑھیں گے مگر ان میں بددیانتی اور خیانت آ جائے گی۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، ان کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بھی آ جائے گا، دجل فریب بھی آ جائے گا، ان کے اندر بددیانتی بھی آ جائے گی، خیانت بھی آ جائیں گی، اور نمازیں وہ پڑھتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام تم دیکھو گے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے اندر بددیانتی آ جائے گی۔ تو معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ سچائی ہے۔ اور پروفیسر صاحب اگر ہم ابھی حالیہ اپنے جو چل رہے ہیں حالات چل رہے ہیں اس پہ بات کریں تو آج کل آٹے کا بحران کتنا زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے اور لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر لی ہے، اس سے بڑی اور زمانے میں خیانت کیا ہوگی؟ جگہ جگہ پہ آپ نے جس طرح پہلے بات کی تھی کہ جگہ جگہ پہ ہمیں اب کسی کا اعتماد اور اعتماد نہیں رہا، اس کی وجہ چاہے وہ چیز کو ہو سکتا ہے خالص ہی بیچ رہا ہو لیکن اعتماد نہیں رہا، ہم پھر بھی شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ تباہی و بربادی پھیل چکی ہے، اور اس تباہی و بربادی کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اب اعتبار جو بددیانتی ہے اور جو جھوٹ ہے یہ جنم دیتا ہے وہاں پر اس معاشرے کے اندر بد اعتمادی کو، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو پھر آپ اس معاشرے کے اندر جو ہے تباہی و بربادی یقیناً رہتی ہے، پھر ہر ایک چیز کے اوپر شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ کوئی اچھے کردار کا مالک ہے تو پھر بھی شکوک و شبہات ہوں گے، اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات ہوں گے، اچھی چیز ملے گی تب بھی شکوک و شبہات ہوں گے، بے شمار چیزوں کے اندر جو ہے وہ بحران ہوگا، جس طرح بے شمار چیزوں کے اندر باقی جو ہے لوگ اپنے امانتیں ہیں، جس طرح میں نے کہا عالم کا علم امانت ہے، اسی طرح حاکم اور فرما روا کے لیے اس کا اقتدار اس کی امانت ہے، اس کا جاہ و منصب اس کی امانت ہے۔ اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں نے لوگوں کو صرف کرنا ہے، اب لوگوں کو صرف کرنا، ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا،
ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا مہیا کرنا. اچھا آپ کی باتیں سن کے نا تو اگر میں اپنے حالیہ حکمرانوں کو دیکھیں تو ٹوٹل اپوزٹ ہے اور ٹوٹل الٹ ہے. جی بالکل. آغا صاحب جیسا کہ بات کے آغاز میں اور مہوش بات کر رہے تھے کہ ان اوصاف کو غیروں نے بڑا زبردست اڈاپٹ کیا ہے, ہم کیوں نہ اس سوسائٹی کی بات کریں. ہاں جی بالکل. الحمدللہ اتفاق ہوا ہے مجھے ان ممالک میں جانے کا, عشرے پڑھنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب دیکھا ہے نا ہم نے ان چیزوں کو, عدل و انصاف, وہاں کوئی ناانصافی کسی کے ساتھ بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. پھر یہی تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپاہ. آپ کی محنت تھی, آپ کا سب کچھ تھا سرمایہ, اور وہ وہاں, اور انہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی چیز سے استفادہ کیا تو وہ قرآن حکیم سے کیا. بالکل بالکل. انہوں نے ریسرچ سینٹر بنا دیے. پھر نہج البلاغہ اس پہ انہوں نے ریسرچ کیا ہے. بہت آگے. یعنی جب تک آپ علم نہیں حاصل کریں گے یا اپنے معاشرے کو جو ہے وہ سستا علم نہیں پرووائڈ کریں گے, جیسے آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں عام آدمی ان اسکولوں میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا ہے, جو ہم نے ہر طرف اتنا کنجسٹڈ کر دیا ہے. آپ نے ابھی یہی بات کی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور وہ کہاں چلے گئے ہیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کردار اور ہے, گفتار اور ہے, قول و فعل میں تضاد ہے, چاہے حکمران ہے چاہے رعایا ہے. یعنی اگر رعایا خراب ہے تو پھر ایسے حکمران آئے ہیں نا. ہم بھی اپنی طرف دیکھیں نا, آپ نے جیسے کہا فروٹ ریڈی والے کے پاس جائیں, وہ سامنے اچھا فروٹ رکھتا ہے, نیچے گندا رکھتا ہے, اور ریٹ بھی مختلف ہوتا ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اس بات کو ہماری قسمت یہ جب ہم آگے بڑھاتے ہیں. بالکل بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہت ہی خوبصورت ٹاپک جس پہ ہم گفتگو ہمارے علماء کرام, ہمارے رہنما فرما رہے صادق اور امین کی بات کی جا رہی ہے. اگر جی آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اگر بذات خود دیکھیں تو ہم باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں, دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے لیکن اپنی اصلاح میں بھول جاتے ہیں. ایک ریڑھی والے کی آپ ایگزامپل دے رہے تھے کہ سامنے اس نے اتنے خوبصورت پھل رکھے ہوں گے لیکن جو وہ ناپ تول کرے گا اس میں وہ ضرور ڈال دیتے ہیں, ملاوٹ کرے گا. ہاں اصل میں معاشرہ انحطاط پذیری کا شکار ہوا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کی یہ دیکھیں آپ کہ جب ملک بنایا جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتنا بڑا یہ ایک یعنی اتنی بڑی اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی سچ بول کر. کیا بالکل ملک لے لیا ایک. بالکل. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے نہیں کہ زندگی میں انسان جو ہے وہ خالی سچ کو اپنا لے کہ میں سچ بولوں گا اور باقی چیزوں کو اگنور کر دے. یہ ایک اپنا تزکیہ نفس سب سے پہلے ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. نفس اگر آلودہ ہوگا تو پھر انسان کا کردار کیسے صاف ہو سکتا ہے, اجلا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پیغمبر ہمارے آئے اسی لیے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اور نفوس کو پاک کریں. سب سے پہلے ہم نے اسوہ حسنہ جو پیغمبر اسلام علیہ السلام ان کے اسوہ پہ چلنا ہے اور ان ہستیوں کے ساتھ ہونا ہے جو سچے ہیں, ان کے کردار و افکار ان کو فالو کرنا ہے, پیروی کرنی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین چیز ہے. اور ہم نے زبانی تو اقرار کیا ہے ہر چیز کا, لیکن بہت ساری ایک خلا ہے اور
اس کو کیسے پر کیا جائے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, دوسری اقوام آگے چلی گئی ہیں. آج جیسے سوشل میڈیا یا نیوز میں آ رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ایک بحران کا شکار ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں ضرور کہ کسی گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے تو وہ ہم سائے سے جا کر اس وقت کا آٹا تھوڑا لے آئے اور دوسرے دن جب اس کے گھر آٹا آئے تو وہ اتنا ہی اسے واپس کرے. بالکل یہ چیز دیکھیں, امانت اور اس میں دیانتداری آ گئی جب آپ نے اسے اتنا ہی واپس کیا. اب پھر کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ آرام سے آپ کو دے دے گی. بالکل. اور اگر ہم نے اسے واپس نہیں کیا تو پھر دے گی, وہ دے گی. یہی چیز یہاں اپنے ملک کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جن چیزوں کے لیے انہوں نے ہمیں, دیکھیں ہم تو جب سے ہوش سنبھالے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان امداد پہ چل رہا ہے. ہمارے وطن عزیز جو ہے اور نازک موڑ پہ کھڑا ہے اور امداد پہ چل رہا ہے. فلاں نہیں دے رہا, فلاں نہیں دے رہا, فلاں نے دی ہے. اب لوگ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں پوری ورلڈ کمیونٹی کے یہاں خیانت ہو رہی ہے. وہ تو ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس سے ہم بالکل نظریں نہیں ہٹا سکتے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم من حیث القوم انحطاط پذیری کی طرف چلے گئے ہیں. کہاں گئے وہ ہمارے جو اسلاف کے جو کارنامے تھے جنہوں نے, یعنی ہمارے جو ایک پروفیسر تھے, میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کا طالب علم تھا, تو وہ کہتے تھے کہ یہ مسلم ہائی سکول یا جہاں بھی ہے پورے پاکستان میں یا اسلامیہ, یہ ایک انجمن بنی تھی حمایت اسلام انڈیا میں. اور انہوں نے یہ گھر گھر جب کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے آٹا گوندتی تھی تو سب سے پہلے اس ٹن میں جو انہوں نے رکھا ہوا ہوتا تھا اس میں وہ اس انجمن کے لیے پیسے, اور انہوں نے کیا کیا, سکولز بنائے. وہاں سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کے جو ہے وہ آج بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پہ ہماری جو ہے نا وہ مسٹیکس ہوئی ہیں. اور دیکھیں ہر جگہ پہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ سچی بات نہیں کرتے, اور جو پارلیمنٹ ہے اس میں اور عدالتیں بھی کوئی اچھے فیصلے بھی عجیب سا, یعنی پورا ایک بحران آ گیا. اچھا آغا صاحب, آپ نے وہ ایک نقطے کی جانب جی بالکل توجہ دلائی, تو میرے ذہن میں بات آ گئی کہ ابھی جو ہمارا حالیہ سیلاب گزرا, جی کتنی امداد آئی باہر سے اور ہم نے کتنی امانت داری دکھائی. وہی دیکھیں نا, یہی مسئلہ ہے نا. اور ابھی اگلے سال پھر وہی ڈوبیں گے, وہی تمام حالات ہوں گے. زلزلہ جب آیا تھا اس وقت تھوڑی آئی امداد. بالکل. اگر یہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں تو کم از کم جو ہے وہ لوگ یعنی سب کے جو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ کمال ہے. ابھی یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو کانفرنس ہوئی ہے ڈونرز, اس میں انہوں نے اعلانات کیے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ امتحان ہے اس گورنمنٹ کا یا ان اداروں کا جو وہاں پہ سرو کر رہے ہیں, تاکہ انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. بھائی دنیا تو ایسے واقعات بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ وہ ملک ڈسٹروائے ہو گئے. آپ نے جاپان کو نہیں دیکھا ہے, بالکل بالکل, اس پہ ایٹم بم گرا ہے, اور ابھی دیکھیں وہ ہیروشیما ناگاساکی, اور انہوں نے پھر اس سے اچھا ملک ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اسی طرح بہت سارے ممالک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے جنگوں کے بعد, انہوں نے کیسے ڈیولپ کیا. ہم کدھر ہیں, ہماری قیادت کدھر ہے, کہاں ہیں ہم. بالکل, یہ ایک بہت بڑا آغا صاحب المیہ ہے. میں نے آپ کو کہا کیٹاگوریکلی صرف ایک فرد سے لے کر حاکم تک. پروفیسر صاحب جیسا کہ بات ہو رہی ہے کہ فرد سے لے کر حاکم تک ہم سبھی کہیں نہ کہیں پہ خائن بھی ہیں, کہیں نہ کہیں پہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اچھا ابھی سوشل میڈیا کی بات کی تھی ابھی آغا صاحب نے, تو ایک شتر بے مہار کی طرح بے لگام سوشل میڈیا, اور اس پہ جو جھوٹی خبریں, جھوٹی افواہیں, اور ہم اس کو بغیر تصدیق کے دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں, جس سے ایک تو ہمارے دین کا مذاق بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی خیانت کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس میں بھی ہمیں صادق اور امین ہونا پڑے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ جب تک تمہیں
کسی چیز کی تصدیق نہ ہو جائے اس کو تم آگے نہ بھیجو، کسی تک آگے مت پھیلاؤ۔ ایکچولی اس وقت جو ہماری گفتگو ہے اس کا جو مغز ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر ان اقدار کو کیسے بلند کرنا ہے اور صداقت اور امانت جیسی خوبیوں اور اوصاف کو اپنانا کیسے ہے۔ جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کی طرف اب انکلائن نہیں ہو سکتے، ہمارا رجحان اس طرف نہیں جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کا جو ٹائٹل ہے صادق اور امین، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، اور اس وقت جو آپ کی شہرت ہے، آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اس وقت کسی بھی معاشرے کے اندر آپ کی جگہ بنانا، آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں کے لوگ کوئی اکھاڑا ہے، کبڈی کھیلتے ہیں، کوئی گیم اس طرح کی کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کتابوں کی کوئی بات کریں گے تو یقیناً آپ اپنی جگہ نہیں بنا سکتے، بالکل آپ ان جیسی بات کریں گے تبھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک ایسا معاشرہ ہے جو کتابیں پڑھتا ہے، جو علمی بات کرتا ہے، وہاں پر آپ کرکٹ کی بات کریں گے تو وہ آپ کی جگہ نہیں بن سکے۔ تو اسی طرح اس وقت جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ یقیناً جنگجو لوگ تھے، جگہ بات بات پہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، شجاعت اور بہادری جیسی۔ تو شجاعت اور بہادری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی صفت ہے، بالکل آپ جیسا شجاع کوئی نہیں تھا، بالکل آپ جیسا سخی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہرت پائی ہے وہ کس لقب سے پائی ہے؟ وہ صادق اور امین کے لقب سے پائی ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ نے جب گزاری تو، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی نہیں گزاری ہے۔ اب وہ 40 سال کی زندگی چونکہ، اور سچ کے اوپر ابو جہل جیسا بدترین اسلام کا دشمن، اس نے بھی آپ کو جھوٹا کبھی نہیں کہا۔ ابو سفیان اسلام سے پہلے جو ہے انہوں نے بھی آپ کو کبھی جھوٹا نہیں، قیصر روم ہرقل کے اس دربار کے اندر کہا کہ باقی ساری چیزیں ہیں جو کہ مخالفت تھی، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص نبی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ وہ کبھی نہیں بولتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تک ہم سیرت کو نہیں سمجھتے، آپ علیہ السلام، ہم ایک بڑا ہی غزوہ بدر کے وقت آپ دیکھیں کہ ایک طرف 313 مسلمان ہیں اور دوسری طرف 1000 کا لاؤ لشکر ہے اور بے شمار ان کے پاس ساز و سامان ہے۔ اب اس حالت میں آپ دیکھیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھیں کہ حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جو ہیں جا رہے ہیں مدینہ سے باہر تو کفار مکہ نے آپ کو پکڑ لیا۔ پروفیسر صاحب یہ واقعہ کمپلیٹ کرتے بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم یہ واقعہ کمپلیٹ کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ فیضا ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔